न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CMBC। आज एक ऐसे इशू पे बात करने के लिए मैंने मदऊ किया हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब को, क्योंकि जब ऐसे इशू आते हैं दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, जो कि अगर हम बात करें गुल प्लाजा की, हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे आप सुन रहे होंगे कि गुल प्लाजा। आखिर गुल प्लाजा है क्या, जो कि जिस तरीके से था और आज उसका नामो निशान नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, हम शहीद कहेंगे उनको, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता, लेकिन जिनके लवाहिकीन गए, आखिर वो कौन से जगह जाकर उनको तलाश करेंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, तमाम लोग इसमें शहीद हुए। बड़ा दुख होता उस पर बात करने के लिए। तो आज इसी बात करने के लिए मैं हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और सियासतदान भी हैं और फलाही काम भी बड़ा खुल के करते हैं, तो इनके भी जो मेमन कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो मेमन कम्युनिटी की ज़्यादातर उसमें दुकानें थीं और इनका भी ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो आज क्या कहेंगे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या कहेंगे जो गुल प्लाजा में वाक़या हुआ, तो किस तरफ देखते हैं, क्या कैसे हुआ है, कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? यार, गुल प्लाजा का जो वाक़या है बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये पिछले हफ्ते को हुआ था, आज पूरा 8 दिन हो रहे हैं और बहुत खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ है। कई लोगों की जान चले गई हैं और कई लोग अभी तक लापता हैं, समझे ना। ये बहुत बड़ा सानिया है। मैं समझता हूँ ये बोल्टन मार्केट दूसरी मार्केटों से बहुत बड़ा सानिया है, मगर ये बल्दे तालीम से थोड़ा वहाँ भी हुआ था, समझे ना। तो ये कराची शहर में इस टाइप के बड़े बड़े प्लाजा जो है उसके अंदर ये सानिया हो रहा है और इन चीज़ों का कोई मसले का हल नहीं हो रहा है। क्यों ये जब सानिया होता है और जब तक TV पे ये चलता है, जब तक तो लोगों का बड़ा रोना पीना होता है, उसके बाद कोई पता नहीं होती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हमारा सिस्टम है इधर, जो कि सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड का सिस्टम, जो दुनिया किधर से किधर चले गई है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, ना कोई जदीद किस्म की जो आग बुझाने की कोई सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना कोई चीज़ की सहूलत है। इसकी वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं कि हम नाजायज़ बिल्डिंग बनाते हैं, नाजायज़ दुकानें बनाते हैं, ये भी एक मसला आता है। तो एक दूसरा ये मसला है कि जो भी बिल्डिंगें बन रही है उनका जो फायर सिस्टम बराबर नहीं है, ना कोई बनाता है, ना मेंटेनेंस वाले इसके ऊपर जोर दिखाते। जब इस टाइप का सानिया हो जाता है तो लोग फिर इसके पीछे भागते हैं। लेकिन हाजी साहब देखें, सवाल यहाँ पैदा होता है, ठीक है, जो आपने निशानदेही की, बेशक ये गलतियाँ हैं, हमारी भी हैं और हुक्मरानों की भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस तरीके से आग लगी और उसमें 26 दरवाजे थे बताया जा रहा, एक कोने से लगी दूसरे कोने पे मिनटों के हिसाब से पहुँच गई, तो क्या इसमें कोई समझते हैं कि कोई किसी न किसी की साजिश है? अरे यार देखो, ये साजिश का ये है ना, तो अगर जो किसी ने साजिश की भी है तो उसको तो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दुनिया देखती रहे। अगर जिसने भी किया है ये बहुत बंदा, अगर जो साजिश हुई है तो बहुत गंदी साजिश हुई है। क्योंकि आपने एक उम्र गुजारी, सियासत को भी देखा और बड़ा करीब से इन चीज़ों को देखा। आप उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जिम्मेदार हैं और बिजनेस में भी बड़ी करीब से नज़र है आपकी। आपके तजर्बे के हिसाब से जो हम कहते हैं कि अगर हम एक कोने में आग लगाएं, थोड़ी सी, एक मिसाल की बात, उसको पकड़ने जलने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगी आग मिनटों के हिसाब से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। तो यहाँ हमें कुछ नहीं साबित हो रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। अगर जो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो 2 तरह की आग लग सकती है। वहाँ पे परफ्यूम वगैरह के भी थे, क्योंकि प्लास्टिक भी काफ़ी मिकदार में था। तो हम किसी चीज़ को साजिश भी बोल सकते हैं और दूसरी तरीका भी कह सकते हैं। अब जैसे बोल्टन मार्केट में आग लगी, वहाँ पे भी इस तरह की आग लगी थी, कोई ऐसी बात नहीं। आग जब लगती है ना, तो मैंने भी अपनी फैक्ट्री में आग लगते हुए देखा हुआ है और पूरी रात मैंने आग को देखा है जलते हुए।
جب یہ آگ لگ جاتی ہے نا، جب تک یہ آگ ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ بوجھتی نہیں. دیکھیں حاجی صاحب، آپ نے اپنی فیکٹری کی بات کی. اگر میں بات کروں کہ وہاں پہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، آپ کی فیکٹری میں ہو سکتا ہے کہ چند لوگ ہوں، لیکن وہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے. اگر آگ کہیں کونے سے لگی تو کسی نہ کسی کو تو پتہ چلتا تاکہ وہ فوری اس کو کنٹرول کر لیتے. لیکن منٹوں کے اندر تمام کونوں پہ پھیل گئی. 26 کے 26 دروازے بند کیے تھے. ایسا کیوں؟ بھائی دروازے تو یہ لوگ بند یہ کہتے ہیں نا، جو رپورٹ ملی ہے، جو سننے میں ملا ہے کہ یہ جو بند کرنے کا ٹائم تھا تو یہ دروازے بند کر دیتے تھے. سمجھے نا، دروازے تو اس کے لیے انہوں نے بند کیے تھے کہ ان کا ٹائمنگ ہو گیا تھا کہ بند کرنے کا ٹائم ہے. مگر اب بات یہ آتی ہے کہ کئی دفعہ جو آگ لگی ہے، جو سننے میں آیا ہے کہ ہفتے کو لگتی ہے اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. مگر میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ نظر آ رہا ہے اور کوئی انوالومنٹ ہے کسی کا، تو آج کل ویڈیو لگے ہوئے، کیمرے لگے ہوئے، سمجھے نا، اس کی تحقیقات کریں، جونیشل کمیٹی بٹھائیں اور اس کے اوپر سخت سے سخت اچھی کمیٹی بٹھائیں. اچھے لوگ بھی ہیں، ان سے انکوائری کریں، اور اگر جو اللہ کرے کسی نے کیا ہے تو اس کو پکڑ میں لیں اور اس کو عبرتناک سزا دیں. پکڑ میں کیسے لیں گے؟ اگر میں بات کروں بلدیہ فیکٹری کی یا دوسری فیکٹری میں جو آگ لگی ابھی نیو کراچی میں بھی لگی، جبکہ اس میں تحقیقات بھی ہوئی، GIT بھی بنی، اس کے بعد نام بھی لوگوں کے، لیکن آج تک کسی کو سزا تو نہیں ملی. دوسرا سوال میرا اور ہے، پھر آپ جواب دیجیے گا. RJ جو مارکیٹ میں لگی تھی آگ گلستان جوہر میں، اس کا مالک بھی یہی تھا جو گل پلازا کا مالک ہے. کمیٹی بھی یہی تھی جو گل پلازا میں ہے، وہی RJ میں تھی. تو اس میں یہاں سے کچھ نہ کچھ تحفظ، کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے سر. اس میں پلیز اس کے اوپر دیکھو، دونوں کے مالک ایک ہیں. میں نے تو یہی بولا نا، اس کے لیے اگر جو دونوں جگہ ہے اور یونیورسل کمیٹی بٹھائے. گل پلازا کا جو مالک تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اگر جو اس کے علاوہ کوئی ہے اور کوئی شرارت کر رہا ہے تو اس کے اوپر میں نے بولا یونیورسل کمیٹی بھی ایک ہی تھی دونوں کی، وہاں بھی کمیٹی ہے اور یہاں بھی کمیٹی ہے. اب جو ہے یونیورسل کمیٹی بٹھانی چاہیے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں سب کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سب کے لیے جو ہے پرابلمس جب پریزنٹ بنے ہوئے ہیں دوسری مارکیٹوں کے، ان کے بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں نا، بعد میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، سمجھے نا. تو اب اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے یہ کنٹرول میں رہے اور کام چلے. کیونکہ ساری فیکٹری آپ دیکھو، ابھی تو کئی ایسی مارکیٹ ہیں، کوچین والا مارکیٹ ہے، لطیف کلوتھ مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ ہے اقبال کلوتھ مارکیٹ ہے، بڑی بڑی مارکیٹ ہے، وہ ساری ڈینجر ہیں. اور اس کو ڈینجر قرار دیا گیا ہے. ان کی بلڈنگیں ختم ہو گئی ہیں، جو اس کے ہیری ٹیک میں ان کی بلڈنگیں ہیں. تو وہ اس کا کس طرح حل کریں گے؟ ان کی بھی چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں. اللہ نہ کرے کبھی یہ حادثہ ہو جائے تو یہ ہر جگہ پہ آپ کو بھی تو چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. جو نہیں ہوا ہے اس کو تو کنٹرول کریں. اگر اس کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے پھر ہم کو یہی رونا دھونا پڑے گا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں اور پہلے سے یہ موقع نہیں دیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہوئیں. لیکن تیاری کون کرے گا؟ جو ہمارے ادارے ہیں جو فائر بریگیڈ کو چیک کرتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے. جو مارکیٹوں میں جاتے ہیں وہ چند پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں. بلڈنگیں آج بھی، اگر میں علاقوں کی، اس سے پہلے بھی آپ کئی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یار بلڈنگیں بن رہی ہیں، ان کا کوئی چیکنگ بیلنس نہیں. تو مارکیٹوں میں جس طریقے سے جانے جا رہی ہیں، یہ آگ لگ رہی، کتنے لوگ مرے ابھی تک تو اس کا کنفرم ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ مرے. تو جو بلڈنگیں ابھی بھی بن رہی ہیں اس میں کوئی چیکنگ بیلنس نہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ آپ بولتے ہیں اس کے ابھی جو ہے نا، ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب اتنا بڑا سونیا ہو گیا ہے، دنیا بھر دیکھ رہی ہے، دنیا کے اندر یہ سارا پتہ ہے کون سی دنیا میں کون سی جگہ پہ یہ آگ نہیں گئی ہوگی اور اس کی رپورٹیں نہیں گئی ہوگی. اب اگر جو نہیں کریں گے تو ان کو بھی تو یار اللہ کی پکڑ ہے. اب ان کو کرنا پڑے گا، ان کو بھی بدوائیں پڑیں گی لوگوں کی، کیونکہ انہوں نے اگر جو نہیں کیا تو کتنی معصوم جانیں چلے گئی ہیں، کتنے معصوم لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے. اب ان کو کرنا پڑے گا. کوئی پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جان کا صدقہ مال نہیں ہے. جان ہے تو مال ہے. اگر جو جان نہیں ہے لوگوں کی تو کوئی مال کس کام کا یار؟ یہ سب پیسوں سے تھوڑی لوگ خریدا جاتا ہے. ابھی یہ کام جو کرنا ہے اس کو کرنا پڑے گا اور اس کو امیڈیٹلی کرنا پڑے گا اور سارے اداروں کو اس میدان میں آنا پڑے گا. یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کی عوام کا سوال ہے. اگر پاکستان میں اس طرح کا رہا ماحول
تو کون سا انویسٹمنٹ آئے گا, فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گا؟ آپ کی جو حالتیں ہیں اس طرح کی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ادھر کس طرح لوگ کاروبار کریں. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں اس طرح کا ثانیہ دنیا میں, تو کون آئے گا ادھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ دوسرا سوال یہ ہے حاجی صاحب, دیکھیں آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور ابھی بھی ہے, اور ایک بزنس مین بھی ہیں, تمام چیزوں پہ نظریں آپ کی, لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے حکمران, جو کہ ہم آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کروں تو وہاں پہ جب آگ لگی گورنر وہاں فوری پہنچا. میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں گورنر کی, لیکن اس کے بعد مرتضی بہار کی بات کروں, جن کی ذمہ داری بنتی ہے, سی ایم کی ذمہ داری بنتی, مرتضی بہار 26 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے. وہ عیاشیاں کر رہے تھے اپنا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ اور ایک طرف کہتے ہیں مرتضی بہار صاحب اور سی ایم صاحب کہ پاکستان کراچی میں ہمارا دل ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں. کیا آپ کے گھر میں اگر آگ لگتی, کیا آپ 26 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اس کے بعد وہاں پہنچ رہے ہیں, تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ سی ایم صاحب کو امیڈیٹلی پہنچنا چاہیے اور منتظر عوام کو بھی پہنچنا چاہیے. ان کی 26 گھنٹے کے بعد سر پہنچے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی کوتاہی ہے اگر جو نہیں پہنچے تو, یا کیا مجبوری تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے, مگر پہنچنا چاہیے. کوئی بھی مجبوری تھی سر, اگر جب آپ کے گھر میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو آدمی تمام کام چھوڑ کے 2 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچتے. آپ 26 گھنٹے کے بعد یا سو رہے ہیں, وہاں آگ لگی, چل رہے لوگ. میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ جو آگ لگی, اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے عوام کے جذبات بھی بہت ہوتے ہیں. کچھ کیا وجہ ہوگی, ٹیکنیکل وجہ سے نہیں پہنچے, مگر پہنچنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے, سمجھے نا, جانا ضرور چاہیے ٹائم پہ. تو ٹائم پہ جاتے تو یہ مسئلہ کا حل بہت جلدی نکل جاتا, مگر ان کو ٹائم دینا چاہیے اور جانا چاہیے. دوسرے, آج تک فائر بریگیڈ کا سسٹم صحیح نہیں ہو رہا, ان کے پاس کوئی آلات نہیں جو وہاں پہ اندر جا کے وہ لوگوں کی جان بچا سکیں. دوسرا یہ بھی کہ آپ نے ایک کہا کہ 26 گیٹ جو تھے وہ بند کر دیے ٹائم پہ. یار جب آگ لگی جب تو کھلنا چاہیے. اس کے بعد ایک انکشاف اور ہوا کہ فوری لائٹ چلی گئی وہاں پہ. آخر لائٹ کیوں گئی؟ لائٹ کا تو اس نے قبول کیا نا, قبول کیا, لیکن اس نے کیا بولا کہ میں نے خود فون کر کے بند کرائی. ہاں تو کیوں بند کیا جب ایک آگ لگی وہاں پہ نظر نہیں آتا قریب کا؟ اس میں غلط ہے نا. یہ بولتا ہے, اس نے یہ بتایا ہے کہ جو میں کرنٹ نہیں بند کرا تھا, ہو سکتا ہے اس سے کرنٹ سے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ مر جاتے, مگر اس نے جو ایکسیپٹ کیا ہے کرنٹ جو لائٹ بند کرائی ہے, مگر لائٹ بند نہیں کرانی تھی میرے حساب سے, کہ وہ لائٹ بند کرانے سے کافی, اگر اس میں بھی شاید کوئی بچ جاتا. اب دونوں طریقے سے تھا, وہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ کرنٹ لگ جانے سے زیادہ نقصان ہو جائے گا یا لائٹ آن ہونے سے بچ جاتے. اب یہ کسی کو یہ تو نہیں پتا تھا اندر کا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا یا اتنا لائٹ بند ہونے سے آدمی نہیں نکل سکیں گے. یہ تو بندہ اندازہ لگا سکتا ہے, کوشش کرتا ہے. وہ بیچارہ کافی بھاگ دوڑی کر رہا تھا, کافی ادھر رات بھر لگا. سمجھتے ہیں حاجی صاحب جو وہاں کی کمیٹی ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ 5,500 روپے فی دکان لے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم 5,500 روپے دکان نہیں لے رہے, ہم 1,250 1,500 روپے 1,500 روپے لے رہے تھے. لیکن کیا ذمہ داری اس کمیٹی کی نہیں بنتی کہ اس بلڈنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آلات اور رکھتے تاکہ فوری وہ کنٹرول ہو سکتا؟ کیا ذمہ داری ان کی نہیں بنتی؟ اس پہ تحقیقات. میں نے کیا بولا, دیکھو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی, 2 ہاتھ سے بچتی ہے. ذمہ داری سب کی ہے, سمجھے نا. جب ایسا حادثہ نہیں ہوتا نا, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ذمہ داری اگر جو اصول سے ٹائم ٹیبل سے لیتے رہے تو بہت سی چیزیں ابھی بھی ہماری کنٹری میں ذمہ داری کی مسئلہ دے رہا ہوں کہ میں نے کیا بولا, ابھی بھی اتنی مارکیٹیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا, صرف یہ لوگ مینٹیننس لے رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے, سمجھے نا. یہ ذمہ داریاں ہیں, اس میں فائر بریگیڈ کا سسٹم لگائیں, جو بھی سسٹم لگانا ہے. اس وقت چیمبر جو ہے ایکٹیو ہے, اور چیمبر جو ہے بھاگ دوڑی کر رہی ہے. جاوید بلوانی صاحب, زبیر موتی والا صاحب, یہ کافی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, گورنر کے پاس بھی آ رہے ہیں, سی ایم کے پاس بھی جا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ بولٹن مارکیٹ کی طرح ان کا بیچاروں کا سیٹلمنٹ ہو جائے اور ان کو کاروباری مرکز میں یا آ جائیں ان کی, کیونکہ ان کی تو بیچاری سب کی کنجی, جو روزی کنجی سب بند ہو گئی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کام دھندے پہ آ جائیں اور ان کو کوئی سہولت مل جائے اور ان کو ان کا ارجانہ مل جائے. ایک آپ کے سیاستدان وہاں پہنچتے ہیں, کیا نام ان کا, جو اقرار سے بھیڑ گئے, ان کا نام ہے میں جو یہاں بھی آپ کے یہاں آ چکے تھے ایک بار, تیمور. ایک تو آپ کے سیاستدانوں سے جب بات کرے کوئی رپورٹر
تو وہ الٹی بات کرتے ہیں, بھڑ جاتے ہیں اس میں, نہ کہ اس ٹائم بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کیا تیمور کو چاہیے تھا اس ٹائم ایک رپورٹر سے اس طریقے کی بات کرنا, کیا مناسب تھا؟ دیکھو آپ کو پتہ ہے, آپ بھی رپورٹر ہیں, آپ بھی آتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے مجھے بتا دو. میرے ساتھ تو الحمدللہ آپ سے بھی ہم نے نہیں کوئی کرتا ہے, کوئی کر رہا ہے. اچھا ابھی کوئی سوال بھی کیا. اب بعض اینکر ایسے ہیں, دیکھو وہ بھی ناجائز باتیں کرتے ہیں, وہ طریقہ کار بھی ہونا چاہیے بات کرنے کا بھی. چاہے کسی کو ہر 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا دنیا کے اندر, تو کسی کو وہ کلک کر جاتی ہے, کسی کو نہیں کر جاتی. اس کا بھی دیکھو نا, آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھو کہ ایک آدھا ہوا ہو تو الگ بات ہے. تو بات کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اینکر کا. اگر تیمور صاحب نے کی ہے تو تیمور صاحب کی اگر جو کوئی غلطی ہے تو انشاءاللہ اس کی ضرور غلطی کو اپنی دہرائے گا اور صحیح کرے گا. مگر سامنے اینکر کی بھی غلطی ہے تو اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے. بے شک دونوں طرف سے دیکھو تالی بجتی ہے, ایک طرف سے نہیں بجتی. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے پبلک پبلکس میں. سمجھے کیا امپریشن پڑتا ہے, سمجھداری سے کام کر رہا ہے پبلک پلیس میں. مرتضیٰ وہاب صاحب جب آئے تو ان کے خلاف بھی لوگوں نے بڑے نعرے لگائے, ان کے خلاف بڑی سمجھداری سے انہوں نے کام کیا اور اس کو ہینڈل کیا. وہی نا, یہی تو ہو رہا ہے نا. تو اسی وجہ سے تو لوگ بھی ذرا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کو آپ بے عزتی نہیں کریں کوئی آپ کے گھر آیا ہے. تو آخری سوال ہمارا ہے یہ ہے, کیا اب آپ کوئی مشورہ دیں گے ان سیاستدانوں کو, ان کمیٹی کے لوگوں کو, کیونکہ آپ چیمبر آف کامرس سے بھی آپ کا تعلق ہے اور بزنس سے بھی آپ کا تعلق ہے, سیاست سے بھی, کیا مشورہ کچھ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ان بزنس مینوں کو اور ان مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں, کیا ان کو کوئی ایسا مشورہ دیں گے کہ اس کے لیے کچھ کرا جائے؟ میرا تو یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس یہ کام کر رہی ہے, اس کمیٹی میں بھی ہوں, سمجھے نا. تو انشاءاللہ ہم سب کو جتنا بھی ہے ان کا حق دلائیں گے, اور جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کو بھی ہم چیمبر والے ہم کوشش کریں گے کہ وہ صحیح ہو جائیں. اور اللہ کرے, یہ میں پیپل پارٹی والوں کو بھی بول رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ آنکھیں کھولیں اور لوگوں کے کام پہ پر دھیان دیں, کیونکہ یہ ملک شہر ہے تو سب کچھ ہے. کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا دل ہے, سب سے بڑا ریونیو دینے والی سٹی ہے. اس کو بھی دیکھیں, ہر طریقے سے دیکھیں, ہر اینگل سے دیکھیں اور اس کے لیے کام کریں دل دھڑات, جب جا کے صحیح ہوگا. ابھی آپ دیکھ لو اس وقت دوسرے مسائل بھی لوگوں کو پریشانیاں ہیں, ہر روڈ جو ہے توڑ پھوڑ دیا ہے, لوگوں کو ٹرافک میں آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے. تو جو بھی روڈ ہے جو بھی کر رہے ہیں, جہاں تک کیا ہے اس کو پہلے بنائیں, اس کے آگے کا جو کام ابھی روکیں, اور جو ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں ان کو بنائیں. جو گٹروں کے ڈھکنوں کا مسئلہ ہے ان سے بھی جانے جاتی ہیں, ان کو اس کا بھی سیفٹی کریں. جو ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کی سیفٹی کریں, لوگوں کو پانی دیں, لوگوں کو بجلی دیں, لوگوں کو سہولتیں دیں. دیکھو یہاں یہ پبلک رہے گی تو یہ ریونیو آئے گا اور پاکستان چلے گا. پاکستان چلانا ہے تو آپ کو بڑی قربانیاں دینی ہے, آپ کو اپنے آپ کو مارنا ہے, اور آپ کو مار کے کنٹری کو چلانا ہے, اپنے پیٹ کو مارنا ہے, اپنے آپ کو مارنا ہے. یہ جو ہے اس وقت جو کنٹری کے حالات ہیں, یہ رات کو دیری سے ڈھابے کھلے ہوتے ہیں چائیوں کے, اس کو بند کرائیں, کیوں لوگ جو ہے پوری رات سوتے نہیں ہیں. ان کے بھی جو ہے مسئلے حل کرائیں. ان کے گھروں کے نیچے ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں, یہ ہوٹلیں بند ہونی چاہیے چائیوں کی. جو شیشہ پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ان کو بند کریں امیجیٹلی. اور لوگوں کو جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, کاروبار کریں گے تو ملک میں ترقی ہوگی. دن بہ دن دیکھو آپ کا ٹیکسٹائل جو فیکٹر ہے, 150 ٹیکسٹائل ملے جو بڑی ٹیکسٹائل ملے وہ بند ہو گئی ہیں اور بکنے پہ آ گئی ہیں, اسکریپ ہو رہی ہیں, دوسری کنٹریوں میں جا رہی ہیں ملے کھل کے. تو خدا کا واسطہ ہے, رسول کا واسطہ ہے کہ آپ کو میں بول رہا ہوں کہ اس کنٹری کی حفاظت کریں اور اس کنٹری میں روزگار دیں لوگوں کو, اور جتنا اچھا کام کر سکے کریں. اسی بات پہ ایک سوال آپ کے حصے ایک مجھے بھی یاد آ گیا کہ آپ نے کہا چائے کے ہوٹل بند ہونا چاہیے تھے. اگر میں بات کروں کہ یہ LPG جو گیس ہے, حاجی صاحب ایسے علاقوں میں, رہائشی علاقوں کے اندر کوئی ان کے پاس کاغذ نہیں, کچھ نہیں, کھلے عام چلا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ, اس سے پہلے کئی واقعے بھی ہو چکے ہیں, کیا ہمارے حکمرانوں کی, ان اداروں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے ان رہائشی علاقوں کے اندر LPG کے سلنڈر, یعنی ہم اس کو کہیں گے بم لیے بیٹھے ہوئے, اگر وہ پھٹ جائیں تو پورے فلیٹ چلے جائیں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بولنا یہ تو ڈینجر ہے, بہت ڈینجر ہے.
جس کے نیچے یہ ہوٹلیں کھلی ہوئی اور ایپی رہائشی علاقوں کے اندر رہائشی علاقوں کے اندر اس بلڈنگ کے تو آپ پورے رکس لے رہے ہیں، اور بلڈنگ والے کیا راتوں رات سوئے ہوتے ہیں، وہ کیسے بچیں گے اس سلنڈر پھٹنے سے؟ یہ تو قدرت چلا رہا ہے اس ملک کو، اللہ چلا رہا ہے، باقی کوئی لوگ نہیں چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کنٹری چل رہی ہے، باقی لوگوں کی کوئی مدد سے کنٹری نہیں چل رہی۔ یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے کسی چیز کا، سب اللہ تعالیٰ کے مدد سے چل رہا ہے، اور کب تک چلے گا یہ دیکھو، اب اس کی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے، کو عقل لینا چاہیے۔ اسی لیے لوگ جو ہے اپنی جو بچے پڑھنے کے لیے گھر بیچ کے ہے نا لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو، اور باہر بھیج رہے ہیں۔ آپ سوچو جو ہمارا جو نیا جو ایجوکیشن لے کے آ رہا ہے وہ آنا ہی نہیں چاہتا، وہیں پڑھ کے وہیں کام کرنا رہا ہے۔ تو ملک بچاؤ قدرتی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا ہے جو اتنا بڑی عزت دی ہے، اتنی بڑی سیٹیں دی ہیں آپ لوگوں کو، اس کا کوئی فائدہ اٹھا کے لوگوں کی خدمت کرو، مدد کرو اور لوگوں کو بچاؤ۔ ابھی رمضان مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، ان جو بیچاروں کو آگ لگ گئی ہے ان کے لیے دیکھو جلد سے جلد ان کی جو ہے ان کی مدد کرو اور ان کی ہیلپ کرو۔ ایک سوال اور تھا، کیونکہ جس دن آگ لگی کوئی بھی سیاستدان گورنر کے علاوہ نہیں پہنچا، نمبر ایک، اور دوسرا نہ تو کسی نے اعلان کیا کہ 2-3 دن کا سوگ ہونا چاہیے، کیا کسی کے گھر میں اگر میت ہو جائے کہ 3 دن کا سوگ نہیں، لیکن آپ کا بیان، جب کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ابھی ہے، ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور تعلق، آپ نے اپنا بیان جاری کیا، کیا ان حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک اعلان بھی کر دیتے کہ آج 3 دن کا سوگ ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بعد میں ہر بندے نے اپنا چورن بیچا، لیکن سب سے پہلا بیان آپ کا جاری ہوا CNBC پہ جو لوگوں نے دیکھا، تو اس پہ تھوڑا سا 2 الفاظ۔ میں نے تو بولا یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، 3 دن تو اس کے لیے بہت کم ہے، بہت کم ہے، مگر 3 دن بھی یہ کرتے تو لوگوں کو سمجھ آتی، تسلی ملتی اور سمجھ آتی کہ واقعی کوئی سنا ہو گیا اس کنٹری کے اندر۔ یہ کنٹری میں بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے، بہت بڑا ثانیہ ہے، اور بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور عورتیں حملہ تھی جو بیچارے وہ جو نسل دنیا میں بھی نہیں آ سکی، نہیں ابھی بھی ادھر عورتیں رو رہی ہیں، پٹ رہی ہیں۔ ارے خدا کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، آپ کو مرنا سب کو ہے، قبر میں جا کے جواب دینا ہے، یہ دنیا داری کوئی کام نہیں آئے گی، سمجھے نا؟ وہ بولتے نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، کسی نے کوئی لے کے نہیں جانا ہے، سفید کفن میں جانا ہے، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ جو یہ غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صحیح کریں۔ جی ناظرین، یہ تھے حاجی عبدالرضا کاغر اور ان کی گفتگو سنی۔ میں نے جس طریقے سے پہلے کہا، ہر انسان کے خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کا دل رو رہا ہے، کیوں کہ سب میرے اپنے تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن مسلمان بھائی بھائی ہوتا، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ہڈیاں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگوں کی باڈیاں نہیں مل رہی، ان کے پیارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری باڈی تو دے دو تاکہ ہم دفنا تو دیں، اس کے لیے بھی وہ رو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، جس طریقے حاجی صاحب نے کہا کہ آئندہ آج ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ ہمیں ان سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں پہ نشاندہی جو لوگوں نے کی ہے، جو میڈیا کرتی ہے، تو انہیں بھی دیکھیں، اور جو بلڈنگیں اس لائق نہیں ہیں تو ان پہ بھی نشاندہی کریے، میڈیا کو بھی چاہیے اس کی نشاندہی کے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی فوٹیج بنائیں اور ڈالیں تاکہ ان سیاستدانوں تک وہ چیز پہنچے، تاکہ اتنے بڑے حادثے سے بچ سکے لوگ، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ تو انشاءاللہ کر کسی اور نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔